अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने नए व्लॉग के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और बेसिकली आज की वीडियो में जो जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो मौजू पहले से ही बहुत, जैसा कि आप सब जानते हैं घर में, कि आजकल पाकिस्तान की सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी है। और ये गर्मा गर्मी इस वजह से है कि जो अभी हालिया सेनेट का इलेक्शन हुआ है, जिसमें पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं गैर मुतवक्को, और हुकूमत वक्त को बड़ी अज़ीमत उठानी पड़ी इस जीत पे। तो ये बहुत पहले से अज़्यूम किया जा रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी अपसेट करेंगे। उसकी वजूहत बुनियादी दो हैं। एक वजह तो ये है कि जैसे आपने देखा कि हालिया जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई हुकूमत को बुरी शिकस्त हुई, और आवाम की जो नब्ज़ है वो मेंबरान जो असम्बली हैं उन्होंने भी भांप ली कि आवाम की क्या सोच है और आवाम किस तरफ जा रहे हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी की इस जीत से ये बात वाज़ह हो गई है कि ना सिर्फ आवाम बल्कि जो असम्बली के मेंबरान हैं, इमरान खान साहब के, नियाज़ी साहब के अपने मेंबरान, वो भी उनसे शदीद नफ़रत करते हैं। तो उसके बाद खैर उनकी जीत जो हुई उसके बाद ज़ाहिर बात है कि हुकूमत वक्त को बड़ी शदीद अज़ीमत उठानी पड़ी, और बड़े वो गुस्से में थे। और जो प्राइम मिनिस्टर नियाज़ी साहब हैं उन्होंने गुस्से में दूसरे दिन कौम से ख़िताब भी किया, और ख़िताब में उन लोगों को जिन्होंने वोट दिए यूसुफ रज़ा गिलानी को, उनको चोर, डाकू, बिकाऊ माल और जो जो अलकाबात वो दे सकते थे उनको दिए। लेकिन अपने ख़िताब में इमरान खान ये बात भूल गए थे कि पिछले साल जो उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार अपने चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, उनके ख़िलाफ़ जब एतमाद की तहरीक पेश की गई तो उस वक़्त अपोजिशन के आधे मेंबरान जो थे उन्होंने गैर मुतवक्को तौर पे सादिक संजरानी को वोट दिया। लेकिन उस वक़्त इमरान खान और हुकूमत वक्त के मेंबरान ने कुछ भी नहीं कहा कि ये लोग, इन लोगों ने किस तरह और क्यों वोट दिए, किस हैसियत में इन्हें वोट दिए, क्या ये करप्शन करके या पैसे लेके या बिक गए। इस तरह की कोई बात हुकूमत वक्त की तरफ से और ख़ास तर वज़ीर आज़म की तरफ से ये बात बिल्कुल सामने नहीं, बल्कि ये कहा गया कि जी इन लोगों ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। अब जब अपोजिशन वाले टूट के उनकी तरफ आए तो वो ज़मीर की आवाज़ है। अगर हुकूमत वक्त का कोई मेंबर अपनी ज़मीर की आवाज़ पर अपोजिशन को वोट दे दे या किसी और को दे दे तो वो चोर, डाकू, बिकाऊ माल और गद्दार और पता नहीं क्या क्या उसको अलकाबात दिए जाते हैं। तो इससे इमरान नियाज़ी साहब की मुनाफ़िकत, दोगलेपन और दो नंबरी का आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो इक़्तिदार की खातर हर हद फलांगने को तैयार है। यानी कि हर दो नंबरी इक़्तिदार को बचाने के लिए, जो कुर्सी उनको ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा मिली है, इसको बचाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। अभी मैं अपने तमाम जितने भी हमारे सीनियर सहाफ़ी हज़रात हैं, तज्ज़िया नगार हैं, और कुछ हमारे सियासतदान हैं पीडीएम के, जिन्होंने जिन गलत तरीके से उन्होंने स्टडी किया था, मैं माज़रत चाहूँगा उन लोगों से कि जी अस्करी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई है। तो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट ना कभी 72 सालों से गैर जानिबदार थी और ना अब है और ना कभी होगी, बल्कि इस तरह था कि ये जो सेनेट के इंतखाबात थे, इसमें थोड़ा सा उनसे मिसमैनेजमेंट हो गई, जिसका इतराफ़ भी बाद में किया गया कि उन्होंने जो है ना मेंबरान को ताकीद तो की, लेकिन उनको उस तरह कैद करके और रोक के और पकड़ के वोट नहीं डलवाने के लिए ला सके, जिस तरह के उन्होंने तहरीक अदम इत्मीनान में बाद में मुज़ाहरा किया, या फिर सादिक संजरानी के तहरीक अदम इत्मीनान के मौके पर जिस तरह का मुज़ाहरा किया था, वो ना कर सके थे। तो ये कहना कि अस्करी इस्टेब्लिशमेंट
نیوٹرل ہوگی یا ہو جائے گی، یہ بالکل بعید از قیاس ہے، اور اس کا بالکل حقیقت سے زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نیوٹرل یا غیر جانبدار نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے کہ جب کوئی آدمی غیر جانبدار ہو جاتا ہے تو اس کے ظاہر ہے اس کے بہت سے مفادات اور بہت سی سہولیات ہوتی ہیں، تو وہ ان سے بھی پھر اس کو دستبردار ہونا پڑتا ہے، جو کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے عوام الناس میں بھی یہ موضوع زیر بحث ہے کہ یہ لوگ جو عسکری قیادت کے کرتا دھرتا ہیں، جو مقتدر لوگ ہیں، یہ سیاست میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور اپنے مفادات کی گہم کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تو یہ بات مطلب یہ ایک دیوانے کا خواب ہے کہ اس کو کہا جائے کہ جی جو یہ غیر جانبدار ہو گئے ہیں یا غیر جانبدار رہیں گے، کیونکہ کون آدمی ہے اس وقت دنیا میں، اس خاص کر کے ہمارے ملک پاکستان میں موجودہ صورتحال میں، کہ جو اپنے اختیارات، اپنی سہولیات کو انجوائے کرنا چھوڑ دے گا آسانی سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ زمینوں پہ قبضے، بحریہ ٹاؤن میں بنگلے، ڈی ایچ اے میں بنگلے، کوٹھیاں، 3.5 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر گاڑیاں، بجلی فری، ٹیلی فون فری، پیٹرول فری۔ تو یہ سہولیات کس طرح کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اور جب کوئی بھی آدمی غیر جانبدار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنے والے بھی آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کس طرح حاصل کی ہیں، کس طرح کی ہیں۔ تو وہ جو ان کا ایک مالک کل کا یعنی کنسپٹ ہے، یا ان کی وہ جو سوچ ہے، یہ عادت ہے، وہ جو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ چھوڑیں گے تو یہ پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح مہذب جمہوری ملکوں میں جو ہمارے جو فوج کے بڑے یا جو عسکری اداروں کے جو بڑے آفیسر ہوتے ہیں، وہ جسٹ آفیسر ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف 22 گریڈ کا ایک آفیسر ہے جو کہ سیکرٹری دفاع کے ماتحت آتا ہے، اور وہی اس کا باس ہوتا ہے، وہی اسی کے آرڈر کو فالو کرتا ہے۔ وزیر اعظم تو بڑے اوپر کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے ہاں تو یہ کسی طرح یہ ممکن نہیں، یا یہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جو ایک سپر پرائم منسٹری کا جو انہوں نے خود ساختہ وہ لیبل اپنے اوپر لگایا ہوا ہے، جو زبردستی کر کے سپر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں ہمارے ہاں، تو وہ اس چیز کو یہ چھوڑ دیں، یا ان اختیارات کو انجوائے کرنا، یا ان اختیارات کو چھوڑ دیں جو ان کو حاصل ہے زبردستی سے، جو انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں، تو ان کو کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ آپ نے تحریک عدم اعتماد اس کے بعد پیش ہوئی، آپ نے اس میں دیکھ لیا کہ باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر 178 ممبر تھے ہی نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 178 ممبران کے ووٹ کہاں سے آ گئے؟ اور یہاں تک بھی ہے کہ کچھ ممبران کو جو ہے نا حساس اداروں کے جو ہے نا، میں اگر کچھ زیادہ کہوں گا تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑا ماڑا سا آدمی ہوں، تو پھر لوگ کہا جائے گا کہ جی یہ غدار ہیں اور یہ وطن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو حساس اداروں نے کچھ ممبران کو کہیں گے گھنٹوں کے لیے ان کے اپنے جا کے کنٹینر میں قید کیا ہوا تھا، قید کر کے ووٹ کے ٹائمر کو لے آئے تھے، اور ووٹ جو عدم اعتماد کا ووٹ ہونا تھا اس سے چند گھنٹے پہلے تک جو ارکان اسمبلی کا ہاسٹل ہے اس پر جا کے ایک ممبر کے دروازے پر کھٹکا کر ان کو دیکھا گیا، چیک کیا جاتا رہا ہے کہ کہیں وہ ہیں یا چلے تو نہیں گئے ہیں۔ تو اس طرح کا ووٹ نیازی صاحب نے لیا ہے، اور نیازی صاحب نے خود کہا تھا سینٹ کے الیکشن کے فوری بعد کہ کوئی بھی ممبر اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتا، یعنی کہ ان کو ایک طرح سے قید کیا گیا وہاں پہ۔ اور پھر نیازی صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ سب کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے بس میں نہیں ہے، نہیں تو میں آپ سب ممبران کو ایک خیمہ لگا کے اس کے اندر ایک ٹینٹ لگا کے اس کے اندر رکھو اور خود بھی وہاں پر موجود رہوں، ٹل کے تحریک جو عدم اعتماد کا ووٹ میں حاصل کر لوں۔ تو اس صورتحال میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جی، کہ کچھ ہمارے نادان دوست کہہ رہے ہیں جی جو کچھ کریں گے خان کریں گے، خان تبدیلی لائیں گے۔ خان نے جو تبدیلی لانی تھی وہ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے نا وزیر اعظم جو ہمارے موجود ہیں، یہ اقتدار کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ خود سوچیں کہ ایک سینیٹر منتخب ہوئے ریسنٹلی
بلوچستان سے عبد القادر، جو کہ اطلاعات ہیں اور یہی لوگ میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ 70 کروڑ روپے دے کے انہوں نے مطلب وہ منتخب ہوئے. تو اب انہوں نے اپنا پی ٹی آئی میں اعلان کر دیا. تو اب خان صاحب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیسہ ہے، یہ کرپشن ہے، یہ سسٹم کی خرابی ہے؟ اب کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ اب جب اپنی باری آئے تو سب حلال ہے، تو دوسرا کوئی کرے تو وہ حرام ہے اور وہ کرپشن ہے. تو اس لیے یہ باتیں کہنا کہ جی تبدیلی آئے گی، یا یہ اس آدمی سے کوئی توقع کرنا کہ یہ تبدیلی لائے گا، یہ ناممکن نہیں، بلکہ بالکل ہی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ آسمان اور زمین ایک ہو جائیں گے، یہ ایسا ہی ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی سے نامعلوم لوگوں کے ٹیلی فون آنا شروع ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کے اراکین کو، کہ وہ جو سینٹ کا چیئرمین کا انتخاب ہو رہا ہے اس میں وہ ووٹ دیں، اور انہوں نے ووٹ نہ دیا تو ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. تو یہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس طرح کر رہی ہیں؟ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ کسی آدمی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اصلی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہماری ان چالوں کو یا ان سازشوں کو کوئی نہیں دیکھتا. لیکن اب میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا اسپیشلی کی وجہ سے، عوام اتنے سیانے ہو چکے ہیں کہ جو ایک مانگ کے کھانے والا ہے، بھیک مانگنے والا سڑک کنارے بیٹھ کے، اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہماری عسکری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے اور اس کا کیا کردار ہے، سیاست میں کتنی دخل اندازی ہے، اور وہ اپنے مفادات کی خاطر، اپنے اختیارات کی خاطر وہ کس حد تک جانے کو تیار ہیں. ابھی ہمارے ریسنٹلی ایک سینئر صحافی کسی پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ جی اب کسی دکاندار کے پاس اگر سودا لینے کے لیے جائیں تو ریٹ پہ بحث ایسا ہو جائے تو وہ آدمی قیمت نہیں بتاتا ہے، پہلے خان صاحب کو 2 گالیاں دیتا ہے اور پھر 3 گالیاں دوسری پارٹی کو دیتا ہے، میرا مطلب محکمہ زراعت کو، اور پھر وہ سودا دیتا ہے. تو یہ چیزیں ان کو پتہ ہے کہ عوام میں ان کے لیے شدید تر نفرت اور تحفظات پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اختیارات انجوائے کرنے ہیں. اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس سے زیادہ اختیارات اور زیادہ سہولیات ان کو میسر آ جانی ہیں. تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عوام کے تحفظات یا عوام کی کوئی پریشانیاں مشکلات دیکھیں؟ ان کو یہ پتہ ہے کہ انہی کی وجہ سے عوام اس وقت مشکلات کا شکار ہیں. عوام تاریخ کی بدترین مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہر طرف غربت، مہنگائی، بے روزگاری، اور ہر طرف، یعنی کہ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں تو انتہائی ناقص صورتحال ہے اور بہت تشویشناک صورتحال ہے. تو ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہاتھی زندہ 1,00,000 کا اور مرا ہوا مردہ ہاتھی 1,00,000 کا. تو وہ یہ بات ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ سارے اختیارات انجوائے کرنے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارا کوئی احتساب، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو وہ کیونکہ ان دونوں پارٹیوں کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. خان صاحب کے مفادات تو اپنی کرسی بچانے کے لیے ان سے وابستہ ہیں، تو ان کے مفادات ہیں کہ جی جس طرح ایکسٹینشن وغیرہ ہو گئی اور مختلف، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں، مختلف سول ادارے، ان میں 40 سے زیادہ اداروں میں حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی جنرل سربراہ ہیں اور اپنے اختیارات انجوائے کر رہے ہیں، کروڑوں روپے سیلری کے ندوے اور پیکیجز اس طرح کے لے رہے ہیں. تو یہ سب مفادات کی گیم ہو رہی ہے، اور جس میں عوام کو رگڑا جا رہا ہے اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس لیے عوام کو خود ہی سڑکوں پر نکلنا پڑے گا، خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. اس پورے سسٹم کے خلاف عوام کو متحد ہو کے احتجاج کرنا پڑے گا، دھرنا دینا پڑے گا اس وقت تک کہ جب تک یہ جو ایک طرح سے وہ آپس میں مفادات کے لیے 2-3 قسم کے ٹولے ملے ہوئے ہیں، جب تک ان کی یہ شراکت داری ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہمیں عوام کو احتجاج کرنا پڑے گا. تبھی عوام کو اپنے حقوق مل پائیں گے اور اس مہنگائی کی لعنت سے عوام چھوڑ جائیں گے. ورنہ یہ آنے والے وقت میں اگر یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اور آشیرواد دیتی رہی تو اس نے اور بھی آپ کے بجلی، گیس، کھانے پینے کی روزمرہ کی چیزیں آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ مہنگی کر دینی ہے. کیونکہ جب اس کو پتہ ہوگا کہ میرے اوپر ایک اپر ہینڈ، ایک مضبوط ادارہ میرے اوپر موجود ہے، تو جو مجھے آشیرواد جس کی حاصل ہے اور جو مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے، تو اس کے بعد ان کے لیے میرے خیال میں عوام کی طرف دیکھنا یا عوام کے مفاد میں کوئی کام کرنا وہ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے، اور یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی.
تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔